Along the border of Afghanistan and Pakistan, those terrorists are still plotting today. 3/4 of the terrorist plots in the UK are linked to that border area between Afghanistan and Pakistan. The fight in Waziristan is of the paramount importance to the government and the people of Pakistan. Pakistan Army has been taking on the Pakistan Taliban in conflicts in this country. Brave soldiers and officers of the Pakistan Army will defeat you in Waziristan. मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। अमरीकी फ़ौज के सरबराह एडमिरल माइक मुलन ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करेगी। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, अमरीका को क्या फ़ायदा होगा और इसके पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुशर्रफ ज़ैदी, एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर ज़ाहिद खान साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं ANP के। आप तीनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। ज़ाहिद खान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन होना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, दो बातें हैं। ऑपरेशन होना चाहिए लेकिन हमारी अपनी मर्ज़ी से, किसी के कहने पे नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह यही है कि देखिए, हम इस वक्त ये ख़ित्ता हालाती जंग में है और इससे जो भी ममालिक उसमें इन्वॉल्व है वो है अफ़गानिस्तान, बेस मिट्टी उसकी भी है और हमारी भी है, और हम दोनों ज़्यादा मुतासिर हो रहे। अमेरिका भी बाहर से आए, वो भी बेटा है। अब ये तीनों का अगर एक दूसरे पे इतिमाद नहीं होगा तो कैसे मसाइल सॉल्व होंगे, कैसे हल होंगे? लेकिन अगर शुमाली वज़ीरिस्तान में जो अमरीका कह रहे हैं हम ऑपरेशन करते हैं तो एतमाद बहाल नहीं होगा। मैं इस पे बात करने आता। अगर शिमाली, मैंने अब दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कैमरा हो सेशन था, लोगों ने तो सब कुछ उस वक्त आके बाहर बता दिया, लेकिन हमारा एक पॉलिसी है, चीज़ है। मैंने क्वेश्चन 5 किए थे जिसके मुझे जवाब नहीं मिला था, और हम यही कहते थे कि देखिए, हमारी इन ममालिक के एक दूसरे पे बदइतिमादी है, और जब तक ये बदइतिमादी है उस वक्त तक इस खित्ते में अमन हो ही नहीं सकता है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो न तो हमारे ट्राइबल एरिया में होगा, न पाकिस्तान में होगा। और हमने तो ये भी कहा है, जब इंडिया में गए थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमारी 2 घंटे मुलाकात हुई थी। उस्पेंदियार खान साहब ने उधर क्लियर किया था कि इस खित्ते में अफ़गानिस्तान से या काबुल से जब भी कोई मूवमेंट उठती है तो वो वहाँ नहीं रुकती है, ये मूवमेंट जाके दिल्ली के पास पार जाती है। तो इसलिए हमें सबको मिलकर इसका दिल्ली के पार जो मूवमेंट जा रही है उसमें तो ये भारत का काफ़ी फ़ायदा है, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी उसी को मिल रही है, हमारे पास सैंक्शंस की बातें आती हैं। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन देखिए, अमन से कोई भी नहीं रहे, बगैर अमन से कोई भी नहीं रह सकता है, और नुकसान सबको है। अगर इंडिया ये समझती है कि इससे हमें फ़ायदा है तो फ़ायदा किसी को भी नहीं है। और जब हम उनसे बैठे, हम जब बात करते रहे तो वो ये महसूस कर रहे थे कि वाकई जो हम बात कर रहे हैं। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, वज़ीरिस्तान में जो भी लोग हैं हमें अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए, हमें किसी के कहने पर। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम तीनों ममालिक एक दूसरे पर इत्तेमाद करें, और उस इत्तेमाद के लिए जो भी ख़दशात है, चाहे उनके तरफ हमारे हैं, उनको दूर करना चाहिए, हमारी तरफ उनके, हमें उनको दूर करना चाहिए। अफ़गानिस्तान का हमारे पे, हमें उसको इत्तेमाद देना चाहिए, और अफ़गानिस्तान पे अगर हमारे तो अफ़गानिस्तान को हमें इत्तेमाद देना चाहिए। तब आप इसके खित्ते में अमन के सोच सकते हो, यहाँ अमन आ सकता है। अदरवाइज़ अगर हम बेइतिमादी हो तो ये हो ही मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जो वज़ीरिस्तान की आप बात करें, वज़ीरिस्तान में ऐसे है लोग कि वो यहाँ बैठ कर कहते हैं हम जिहाद करेंगे, तो फिर आप पे कैसे इत्तेमाद कोई करेगा? जब वो आपकी मिट्टी पे बैठने वाले कहते कि हम उधर जाके जिहाद करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा?
یہ جو بیڈ اور گڈ کی بات ہے نا وہ اسی استثلاء ادھر سے بنتی ہے کہ گڈ کس کے لیے گڈ ہے اور کس کے لیے بیڈ ہے اور کون کس کو گڈ کہتا ہے کون اس پہ تو وفاقی کابینہ نے بھی کوئی ڈیسیژن لیا اس پہ بھی بات کریں گے. ایئر مارشل صاحب شمالی وزیرستان میں پاک فوج آپریشن کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شاید آپ اپنی آپشنز جو ہیں ان کو ایکسرسائز نہ کر سکیں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. کچھ چیزیں جب آپ کی پوزیشن ایسی بنا دی جائے, یہ 2 مئی کے واقعے کے بعد آپ سب سمجھتے ہیں کہ اب ہماری پوزیشن کیا ہے. بالکل اس میں بے اعتمادی کا عالم ہے اور یہ بے اعتمادی آج سے شروع نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے جوں آپ کی جو فورن فورسز ہیں انہوں نے ان آپریشنز کا چارج زیادہ سنبھالا, یہ بے اعتمادی کی وجہ سے ہی ہوا. آپ اگر یہ دیکھیے کہ آج سے 5 سال پہلے یہ فار ایگزامپل ڈرون اٹیکس, ان کی فریکوینسی, ان کا میگنیچیوڈ اور جو پچھلے 3 سال 4 سال سے ہو رہا ہے ان کا میگنیچیوڈ کمپیئر کر لیں, آپ کو ایک واضح فرق نظر آ جائے. 2004 سے 2011 تک نارتھ وزیرستان میں 173 ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں, سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہے. تو میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ چند سالوں سے یہ بے اعتمادی کی فضا یہ شاید اس لیے بھی بنی کہ جیسے یہ سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں گڈ اور بیڈ والا کانسیپٹ, نیشنل انٹرسٹ والی بات کہ جی آپ کے مفاد میں کیا ہے, باہر والوں کے مفاد میں. گڈ اینڈ بیڈ طالبان کی بات کر رہے ہیں. میں گڈ اینڈ بیڈ طالبان ہی کی بات کر رہا ہوں, میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک جانی پہچانی ہوئی حقیقت ہے کہ یہاں پہ طالبان میں بھی اینٹی پاکستان بھی ہیں, پرو پاکستان بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مل بیٹھ کے یہ طے نہیں کیا کہ دیکھیں جی جو آپ کا انٹرسٹ ہے کیا ہم نے وہ انٹرسٹ سرو کرنا ہے. فار ایگزامپل سب جانتے ہیں کہ القاعدہ کے خلاف ان کو بالکل باقاعدہ مہم جوئی ہے, مگر جند اللہ کے خلاف تو نہیں ہے. تو وہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے, انہوں نے کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے چونکہ ہمیں ہارم نہیں کرتے لہٰذا ہیں تو طالبان مگر ہمارے دشمن نہیں ہیں. تو کیا آپ کسی کے دشمن کے اگینسٹ جا کے آپ نے کام کرنا ہے, یہ پہلے آپ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. اس لیے آج وہ سٹیج آ گیا ہے کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جن سے ان کو خطرہ ہے آپ نے وہ ان کے انٹرسٹ سرو نہیں کیے. آپ کو انہوں نے oblige اتنا کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ آپ whether you like it or you don't, whether you like it or you don't, you have to go to North Waziristan. This is what Admiral Mike Mullen has said. This is the message right now. مشرف زئی صاحب, آپ نے سینیٹر صاحب کو بھی سنا, ایئر مارشل صاحب کو بھی سنا, سیاسی ویو بھی آپ کے سامنے آیا, ایک ملٹری ویو بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی سامنے آیا. ایز اینالسٹ کیا سمجھ آیا؟ اینالسٹ سے پہلے تو میں پاکستانی مطلب عام پاکستانی ہوں, اور ہماری میرے خیال ہے شکایت جو ہے اس وقت سب سے بڑی شکایت شاید یہ ہے کہ 2 مئی کے بعد اور خاص طور پہ PNS مہران کے اٹیک کے بعد جو فضا ہے ملک میں وہ اس طرح بن گئی ہے, تھوڑی بنائی بھی گئی ہے, تھوڑی خود بھی بنی ہے نیچرلی. ایک طرح سے اس کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی دن بننا بھی اسی طرح ہے کہ ایک طرف پہ سویلین حکمران آپ کے پولیٹیشنز جو ووٹ لے کر آتے ہیں اور دوسری سائڈ پر ہماری مسلح افواج جن کا کام جو ہے ملک کا دفاع ہے, جو وہ کم از کم پچھلے چند سالوں میں تو نہیں کر پائے ہیں, نہ ہی سویلین پولیٹیشنز سرو کر پائے ہیں عوام کو ان چیزوں میں جو عوام کے لیے زیادہ میٹر کرتی ہیں. لیکن جو اس کا مطلب ان دونوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیے تو چاہے وہ سیکیورٹی کے اینگل سے ہو یا ہیومن سیکیورٹی کے اینگل سے ہو, ایک تو سیکیورٹی ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں فوجی سرحدوں کی سیکیورٹی یا بم نہ پھٹنے سے بچایا جانے کی سیکیورٹی, اور ایک وہ سیکیورٹی جو نیچرل ہیومن سیکیورٹی ہے کہ آپ کو ڈکیتوں سے, کڈنیپرز سے, غنڈوں سے جو ہے نجات, آپ کو بے روزگاری سے نجات, آپ کو یعنی کہ علم کی کمی سے نجات. اس ہیومن سیکیورٹی کے کانسیپٹ پہ تو ہم بہت میرے خیال بعد میں آئیں گے, شاید 5-10 سال بعد اگر پالیسیز ابھی صحیح کریں. میں ہر شو میں کوشش تو کرتا ہوں. یہاں پہ جو ایک کامن پوائنٹ نظر آیا سینیٹر زاہد صاحب کی باتوں میں اور ایئر مارشل صاحب کی باتوں میں, بے اعتمادی کا لفظ دونوں نے استعمال کیا. امریکہ اور پاکستان کے درمیان, امریکہ پاکستان کے درمیان, افغانستان کے کانٹیکس میں, انڈیا کے کانٹیکس میں, اور ایون گڈ بیڈ طالبان کے سلسلے میں.
دیکھیے مجھے ایک جو چیز جو بار بار کھٹکتی ہے اور جس پہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں یعنی کہ کیا پاکستان کو پاکستان پر اعتماد ہے؟ سینیٹر صاحب پاکستان کو پاکستان پہ اعتماد ہے؟ میں دیکھیے کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ پھر آگے اگر چل کے قوم و ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے، لیکن جس طریقے سے بھائی نے کہا ہمارے ملک میں سول گورنمنٹ کے پاس اختیار کب سے آئی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اختیار نہیں ہے؟ پارلیمنٹ ہے، آل سوورن پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں. سن لیں، اقتدار ضرور ملتا ہے، اختیار نہیں ملتے. کیا یہ جو پارلیمنٹ سینیٹر صاحب آرمی چیف کو آپ پارلیمنٹ بلا سکتے ہیں، آئی ایس آئی چیف کو آپ بلا سکتے ہیں، وہاں کوشچن کر سکتے ہیں، اور کیے بھی ہیں آپ لوگوں نے، تو کون سا اور اختیار چاہیے؟ میں یہی چاہتا ہوں نا کہ یہی جو سوال ہم نے کیے اور ہم نے کیا ہمیں سوال کے جواب ملے ہیں، اور اگر نہیں ملے ہیں تو ہمارے ساتھ پالیسی بنانے کا کیا حق ہے، اور اگر حق ہے تو پھر سول گورنمنٹ اس کو. میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں. پریزیڈنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا 2009 میں کہ جو ہمارے ٹریبل ایریاز ہے اس میں پولیٹیکل ایکٹ کو ایکسٹینڈ کرنا اور وہاں کے لاز میں بتدریج کمی لانا. امپلیمنٹ ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. حالات وہاں پہ نہیں ہے نا. دیکھیے حالات سوات میں بھی نہیں تھے، ملاکنڈ ڈویژن میں بھی نہیں تھے. ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک چیز میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جس طرح یہ مارشل صاحب نے کہا، اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم قوم کو دھوکہ دے، قوم کو دھوکے میں رکھے، جھوٹ بولے اور جھوٹ میں وقت گزارے، کیونکہ یہ 63 سال ہم نے یہی کام کیا. اور میں یہ جو بد اعتمادی کا فقدان کب شروع ہوا تھا؟ جب کولڈ وار کے لیے امریکہ نے آئی اور آپ نے کندھا دیا. یہ شروع ہوئی تھی لڑائی 70s میں ISI کی اور CIA کے اور KGP کے. ہم 72 73 میں ہمارے ISI اس میں کھود پڑی، اور جب اس نے اپنا مقصد پورا کیا امریکہ نے، وہ جب جانے لگا اور آپ نے ابھی بھی تو CIA ISI کے سینٹ صاحب بہت اچھے تعلقات ہیں، آئے دن ہم یہی اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں. ابھی تو ہم نے سنا کہ جی ہمارے بہت بیڈ تعلقات ہیں اور ہم تو لڑائی جھگڑے کی موڈ میں ہیں. لیکن میں اس پہ بات میں نہیں جانا چاہتا. میں اس بات پہ جانا چاہتا ہوں، آخر دنوں میں جس ضیاء الحق نے یا اس وقت کے جو رجیم تھے اس نے اپنی پالیسی کا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے امریکہ کو استعمال کیا اور اب ہم اپنی مرضی کی پالیسی اسٹریٹجیکل ڈپتھ کے لیے ہم افغانستان کو یوز کریں گے، ادھر جائیں گے. نہیں کر سکے اور شاید ابھی بھی. اور وہ پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے اس وقت بھی دیکھا، اور اس کے بعد بھی جب ہم نے انٹرفیرنس کی پھر بھی آپ نے نتیجہ دیکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی میں پھر بھی وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے ہم اپنے ملک اور قوم پہ رحم کریں. نارتھ وزیرستان میں آپریشن کے بارے میں بات چیت اپنی جاری رکھیں گے ایک وقت کے.